बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब हिदायत कुरान मजीद में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन इस्लाम को समझने के लिए जो अल्लाह रब्ब करीम की आयात बय्यनात मुख्तलिफ़ उन्वानों से आपके सामने पेश की जा रही हैं, उनके जो मफ़ाहीम हैं वो ज़्यादातर बयान की जाते हैं और कुरान करीम की आयात के हवाला जात भी होते हैं जिस वक़्त गुफ्तगू मुकम्मल होती है। इस सिलसिले में आज की नशिस्त में अभी जो उन्वानात और मौज़ूआत चल रहे हैं वो ताग़ूत से, कुफ़ार से, मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन मुकज़्ज़िबीन से मुतल्लिक़ हैं कि उनके जो अक़ायद व नज़रियात हैं, उनके अफ़कार हैं, उनके अमाल हैं, उनका जो किरदार है, उनकी शनाख्त है। क्योंकि जब तक बातिन को नहीं समझा जाता, उसका शऊरी तौर पर उसको जान नहीं लिया जाता, पहचान नहीं लिया जाता, उस वक़्त तक हक़ को समझना और हक़ पर अमल करना मुमकिन नहीं होता। इस्लाम का जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका पहला हिस्सा ला इलाहा है और दूसरा हिस्सा इल्लल्लाह है। तो इस सिलसिले में पहले ये जो बातिन रवैये हैं, ये जो शर है, फ़साद है, शयातीन हैं, इब्लीस है, उसकी ज़ुर्रियत है, ताग़ूत है, इन मुख्तलिफ़ ये इस्तिलाहात हैं कुरान करीम की, उनसे मुतल्लिक़ आयात का मुताला करेंगे, उन उन्वानात को सामने रखेंगे ताकि जब अल्लाह वहदहू ला शरीक के दीन इस्लाम को, हक़ को, नूर को, इस्लाह को, खैर को, मोमिनीन को, सालिहीन को, मुत्तकीन के किरदार को, इन सारी चीज़ों को, हदायत को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, बयान करेंगे तो फिर उनका समझना ज़्यादा आसान होगा। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में जक्सटापोजिशन कहते हैं कि अज़दाद को सामने लाकर, मिसाल अंधेरे से आप वाकिफ़ होंगे, अंधेरे को से मुताल्लिक़ आपको जानते होंगे, फिर रोशनी को समझना आसान होता है क्योंकि ये एक दूसरे की ज़िद हैं। इसी तरह जो फ़साद है उसको समझने के बाद, जानने के बाद, पहचानने के बाद फिर आप इस्लाह को समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। तो आज की इस नशिस्त में जो कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफ़िकीन, मुकज़्ज़िबीन, मुजरिमीन लोग होते हैं, पूरी इंसानी तारीख़ में रहे हैं, आज भी हैं, तो उनके अफ़कार व नज़रियात को, उनके इबादात व आमाल को और उनकी ये सनात वग़ैरह भी वो पढ़ते थे, तो उसको उनका मुताला करेंगे, कुरान करीम की आयात उनका मुताला करेंगे जो इनसे मुतल्लिक़ हैं और इनकी रोशनी में हमने आज के जो मुख्तलिफ़ अमाल किए जा रहे हैं दीन के नाम पर, हालांकि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की मीज़ान में उनका कोई वज़न नहीं है, तो हमने देखना तो अल्लाह की आयात में से है। कुरान करीम की ये तमाम जो आयात के हवाले आखिर में बयान की जाएंगी, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात हैं और हमने असर हाज़र में फिर उनका इत्तलाक़ देखना है कि आज के दौर में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने दीन के नाम पर, जिसको इस्लाम करार दिया जाता है, तो जब इन आयात की कसवटी पर, इसके पैमाने पर, इन मयार पर हम परखेंगे उनको, जो कुछ आज हो रहा है दीन के नाम पर, जो अमाल हैं, अक़ायद हैं, अफ़कार हैं, नज़रियात हैं, तो फिर हमें हकीकत आश्कारा हो जाएगी कि ये सब मुनामाकारी है, ये झूठ है, बातिल है, जिसको अल्लाह का दीन करार दिया जा रहा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक का दीन, अल्लाह की किताब कुरान करीम से बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं है। इस चीज़ को, इस नतीजा को शऊरी तौर पर समझना और इस तक पहुंचना ज़रूरी है। जब तक इस ज़िमन में कोई अबहाम रहेगा, शकूक व शुबहात रहेंगे, तो उस वक़्त तक पूरी कुव्वत के साथ और पूरे सब्र व इस्तकामत और इखलास के साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक के वही का इत्तबा नहीं किया जा सकता। जब तक कुलूब में रैब मौजूद होता है
کیونکہ قرآن کریم تو اللہ رب کریم کی ہدایت کی کتاب ہے، اور وحی کی کتاب میں کبھی بھی ریب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے اس سے پہلے جو وحی اللہ رب کریم کی طرف سے دی جاتی رہی ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کو، تو اس میں بھی وہ وحی کا سرچشمہ ایک ہی، اس میں بھی ریب نہیں تھا، اس میں بھی وہی اصولی تعلیمات تھیں، وہ وحی بھی اپنے دور میں نور تھی، فرقان تھی، ہدایت تھی، اور قرآن کریم بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہی انہی صفات کا حامل ہے۔ تو چونکہ وحی میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، تو ان اصولوں کی روشنی میں ہر دور کے انسانوں نے اپنے دور کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان اعمال، افکار، نظریات کو پرکھنا ہوتا ہے ان اصولوں پر، اس کسوٹی پر۔ تو اس سلسلے میں ہم افکار و نظریات پہلے ان کے دیکھتے ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، مکذبین اور مجرمین کے، ظالمین کے، اور پھر اپنے جو کچھ جہاں پر جس چیز کو مذہب کہا جاتا ہے اس کو پرکھتے ہیں، ان افکار و نظریات کو اللہ کی آیات کی کسوٹی اور میزان میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح جو اولین اور بنیادی دعوت ہوتی تھی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح، اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی دعوت تھی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد، اور جو کچھ تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیتے ہو، اوروں کی بات مانتے ہو، کسی بشر کی، غیر اللہ کی، کسی قسم کی کوئی بات مانتے ہو دین کے عنوان سے، تو وہ شرک ہے، اور میں اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گاڑ دیتا ہے، یا اللہ کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں تو ان کو نہیں مانتا، تکذیب کرتا ہے، اور یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں اور یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک نے دین جو نازل کیا ہے وہ وحی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر جو کچھ دین کے نام پر صدیوں سے جو مسلمان قوم میں لکھا جا رہا ہے، مسلسل لکھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ غیر از قرآن مواد ہے، تو وہ بھی اللہ پر جھوٹ کھڑا کیا ہے۔ اس آیت کے پیمانے پر پرکھتے ہوئے تمام قرآن کریم کے بعد لکھی جانے والی تمام کتب کو، تمام منفوذات کو جو مذہب کے نام پر ہیں، ان کو یکسر رد کرنا ہوگا، ان سے ناتعلقی اور برات اختیار کرنی ہوگی اللہ کے دین پر آنے کے لیے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی راستے کے اوپر، اسی شاہراہ پر سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ جو آپ کی طرف ایک دعوت ہے، پیغام ہے اقامت دین کے لیے، وحی کے اتباع کے لیے، اس اسلام پر عمل درآمد کے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ ہے، جو آدمیوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے، تو یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آپ بھی ان آیات کو دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے، اور خود ان کا مطالعہ کریں، اور غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، عقل، فکر اور شعور کا استعمال کریں۔ یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں تھے، تو وہ جو ان کے جیل کے ساتھی تھے تو ان کو کہہ رہے تھے کہ کیا ایک سے متفرق، یعنی ایک سے زیادہ رب وہ بہتر ہیں یا اللہ واحد القہار؟ تو تم تو جن کی عبادت کرتے ہو تو یہ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ جو حکم ہے، جو دین ہے، جو حکومت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کا امر ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یہی دین قیم ہے، یعنی صراط مستقیم یہی ہے کہ ایک الہ کی عبادت کی جائے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ اصل میں تو جس کا حکم مانا جاتا ہے وہی رب ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے، وہی حاکم ہوتا ہے۔ عصر حاضر کے حاکم، معبود اور رب کون ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جن ممالک کے آئین اور دساتیر کا
وہ ان ممالک کے عوام ان کو فالو کر رہے ہیں، ان قوانین کی پابند ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں مملکت کے قوانین کی، وہی جو ان کے آئین ہیں، وہی ان کے رب ہیں، وہی ان کے معبود ہیں، وہی ان کے الہات ہیں، ان آئین کے بنانے والے بھی۔ تو چونکہ آئین تو ایک کتاب ہوتی ہے، محض تحریر ہوتی ہے، تو ان کے جو بنانے والے ہیں وہی اصل میں رب، الہ اور معبود ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو مذہبی پیشوا جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ بتایا، تو یہ ان کی باتیں مان رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے الہ، رب اور معبود ہیں۔ تو یہی تو شرک ہے۔ ہم نے اپنے دور کے جو یہ باطن الہات ہیں خود کھڑے ہوئے، تو یہی ان کو پہچاننا ہے۔ اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کسی ایک نفس کا بھی اتباع نہیں کرتے، تمام سے برات اختیار کرتے ہیں، وہی صرف اللہ کے عبد ہیں۔ تو اس سے جہاں سے عبادت کا مفہوم اور دین کا، اللہ کے حکم کا، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو، ہوا کو اپنا الہ بنا لیا؟ ایک تو ہے کہ دوسروں کے بتائے ہوئے آدمیوں کے، یعنی اپنے جیسے بشر کے، چاہے وہ موجودہ دور کے ہوں، چاہے وہ ماضی کے ہوں بشر، خالق نہ ہوں، مخلوق ہوں، مخلوق کے بتائے ہوئے راستے طریقے پر چلتا ہے، تو اس کا جو رب ہے وہی مخلوق ہو جاتی ہے، اس کا رب، الہ اور معبود خالق نہیں رہتا۔ جس کا رب، الہ اور معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، احسن الخالقین رب ہے، وہ صرف اللہ کی وحی کا اتباع کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا اتباع نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ ایسا بندہ جو اپنی ہوائے نفس کا اتباع کرتا ہے، وہ دوسروں کی بات نہیں مانتا، کسی کی بھی، وہ خود اتنا متکبر ہے اور اتنا سرکش ہے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے، جس طرح حکمران طبقات خاص طور پر جو ہوتے ہیں، یہ اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ یہ دوسروں پر یا ماضی کے لوگوں پر یا دیگر لوگوں پر، چونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، یہ ڈکٹیٹرز قسم کے لوگ، تو یہ اپنے، جس کو وہ عقل فکر کہتے ہیں، اپنی سمجھ، اپنی دانش و بینش کہتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے اس کو، باوجود اس نے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو اس کے کانوں کے اوپر اور سماعت پر، یعنی وہ وحی کی آیات، اللہ کی آیات، وہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی اس پر مہر لگی ہوتی ہے کہ وہ اس کے قلب میں داخل نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے قلب کے اوپر اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کے بعد کوئی اور تو ہستی ہے نہیں کہ جو ہدایت دے سکے، یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا از خود شرح صدر کے ساتھ، تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو کیا تم اس چیز میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہی دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، پھر مر جائیں گے، تو وقت ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، وہ سطحی اور بے بنیاد اور کھوکھلی اور جھوٹی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ سلسلہ کائنات، یہ نظام، اس کا جو خالق ہے، یہ یوں ہی بے مقصد اور کھیل تماشا نہیں ہے، ادھر ختم ہو جانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی ہے، اور یہ ارتقاء کا ایک سفر ہے، یہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اپنے تزکیہ نفس کا، کہ وحی کا اتباع کرتے ہوئے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دینا کہ جنتی زندگی کا آدمی حقدار بن سکتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا، جس کی ترجیحات مادی زندگی پر ہوں گی، دنیاوی زندگی میں وہ انہی مفادات کو اولین ترجیح دے گا، مادی مفادات کو، دنیاوی زندگی کو، یا اپنی ہوائے نفس کو، شہوات کو، انہی کے پیچھے بھاگے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ بس ظن و گمان کی باتیں ہیں، وہ کوئی یہ علم پر مبنی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس جو علم ہونے کے باوجود، یعنی وہ اس کو جانتا ہے لیکن اس کے قلب میں نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، اس کو اس حد تک شعوری طور پر سمجھنا نہیں چاہتا، اس کو انکار کرتا ہے۔ اور یہ جو مشرکین عرب تھے، تو انہوں نے جس طرح لات، منات، عزا اور
یہ اس طرح کے بت بنا رکھے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تو نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھ دیے، یعنی اصول وحی کا پہلے سے ایک ہی چلا آ رہا ہے ہر دور میں، کہ وہی اللہ رب کریم کا جو نازل کردہ دین ہے اس میں لوگوں کے جو بنائے ہوئے شخصیات ہوتی ہیں، لوگوں نے جن شخصیات کو بڑا بڑا قرار دیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی شخصیت ہے، یہ بڑے اکابرین ہیں، بڑے مقام مرتبہ والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں اس کا کچھ وزن نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا رب ہے جو لوگوں کی خواہشات کے اوپر کسی بات کو یا لوگوں کی تمنا پر، جو لوگوں کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے، وہ تو خود علیم بذات الصدور ہے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کیا کردار ہے، کس کے قلب میں کیا ہے، کس کا عمل کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو لوگ ایسا کرتے تھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ تو محض ظن و گمان کا اور ہوائے نفس کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ اور قرآن کریم کی صورت میں، جو اللہ کی آیات کی صورت میں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، کہ یہ ہدایت آئی ہے، تو لوگ ان خود ساختہ تصورات کو ترک کر کے، چھوڑ کر، اور اس ہدایت کا اتباع کریں۔ یہ اس دور کے لیے نہیں تھی، یہ اللہ رب کریم کی آیات، اللہ کے احکام، یہ ہر دور کے لیے انسانوں کو ہیں، انسانوں کے لیے کہ وہ اپنے دور کے نعت منات اور عزا کو دیکھیں، کہ جن کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی سلطان نازل نہیں کی۔ جو نظریہ حیات ہے، دعوت ہے، موقف ہے، ہر دور میں وہ وہی کا اتباع کرنے والوں کو ایک ہی رہا ہے، اور یہ جو مخاطبین کے رکھے ہوئے نام یہ ہیں بدلتے رہتے ہیں مختلف حالات میں۔ عصر حاضر کے نعت منات اور عزا کی جب تک شعوری طور پر ان کو نہیں پہچانا جائے گا، اور تو ان کے یہ جو پجاری ہیں ان کی وضاحت اس کو ضروری ہے، کہ ابھی عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی، چاہے وہ احادیث کی ہیں، فقہ کی ہیں، سنت کی ہیں، وہ تمام کی تمام کتابیں آج کے دور کی، یعنی صدیوں سے وہ نعت منات عزا ہیں، اور جتنی یہ شخصیات ہیں جن کا کہ نام قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مختلف خلفاء ہیں، مختلف ائمہ ہیں، نام کسی کا بھی اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سلطان اور یہ دلیل نازل نہیں کہ فلاں شخص کا بڑا درجہ ہے، فلاں شخص کا اگر نام لیا ہوتا تو پھر وہ قیامت تک وہ مسلمہ حقیقت ہوتی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو مختلف جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، یا جن کے یہ نام لے کر مختلف یہ خلفائے راشدین وغیرہ یا جو ائمہ کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم ایک نشست میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں، ان کے معاملات اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں، کس کا کیا عمل تھا، اور یہی وہی کا موقف رہا ہے ہر دور میں۔ ہمارا بھی الحمدللہ یہی موقف ہے کہ مقصد کسی کی دن آزاری نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سند نازل نہیں کی اپنی وحی میں، یہ تو بعد کے واقعات ہیں، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد کے واقعات ہیں، ان کو ہم کیوں حجت بنا دیں، یا ان کی شخصیت، یا ان کے افکار، یا ان کے سوانح حیات کو، یا ان کو کیوں دین بنا دیں۔ یہ آج کے نعت منات اور عزا ہیں۔ جتنی شخصیات محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو تاریخ میں گزرے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے، تاریخ نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے، کیا نہیں بتایا۔ ہاں، اصولی طور پر یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، ان کو اللہ رب کریم نے کنتم خیر امتن اخرجت للناس قرار دیا ہے، ان کو مومنون حقہ قرار دیا ہے، ان کو راشدون قرار دیا ہے، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مناسب اور منازل تک پہنچایا ہے۔ وہ اپنے عمل کی بنیاد پر وہ پہنچے، اور وہی صادقون تھے
جو وحی کا اتباع کر رہے تھے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم کسی ایک بھی شخص کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ العزیز، اور نام لینے کی اجازت ہے، نہ گنجائش ہے۔ جو نام لے گا وہ شخصیت اس کے لیے آج کے دور کی، جو نام لے رہے ہیں صدیوں سے، وہی آج کے دور کی انہوں نے ان کو لات منات اور عزا بنا دیا ہے۔ اور جو کتب ہیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں، جو ان کتابوں کے لکھنے والے ہیں، یا دیگر جو انہوں نے اپنے طور پر ائمہ بنائے ہوئے ہیں، یا جو صدیوں سے یہ جو جن کو اولیاء کہتے ہیں، صوفیاء اور علماء اور فقہاء اور مشائخ اور جو مختلف انہوں نے نام دے رہی ہیں، جتنے بھی نام ہیں، کسی ایک کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جو سلطان ہے، جو دلیل ہے، جو سند ہے، وہ نازل نہیں کی، کیونکہ قرآن کریم تو مکمل ہو چکا تھا، یہ ساری شخصیات تو بعد کی ہیں۔ تو اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین ہم نے ان سے قطعی طور پر ناتعنقی اختیار کی ہے، جتنے بھی نام ہیں، کیونکہ یہ لات منات اور عزا ہیں آج کے دور کے۔ اس زمانے کے لات منات اور عزا تھے وہ گزر گئے ہیں، اور جس طرح یہ اصول ہیں، اور اصولوں کی روشنی میں ہم نے آج کے جو معاملات ہیں ہمارے سامنے ان کو پرکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے جو اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ وہ اس سے پہلے ادوار میں کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے آلہات کو نہیں چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، تو کیونکہ ان کے لیے بھی اللہ رب کریم نے کوئی سلطان نازل نہیں کی تھی، تو یہ ایک مستقل دائمی پیمانہ ہے۔ اس پر نہ تو کن کے خود ساختہ معبود یا بت پورے اترتے تھے، اور نہ آج کے، یہ آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں، نام چاہے کوئی بھی ہوں۔ جتنی کتابیں ہیں، یہ حدیث کی، سنت کی، فقہ کی، تصوف کی، خود ساختہ شریعت کی، یہ نام ہیں فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، یہ آج کے دور کے یغوث، یعوق، نصر، لات منات اور عزا ہیں۔ اگر قرآن کریم میں ان کا تذکرہ پڑھا جائے، لیکن آج کے لات منات، عزا اور یغوث، نصر اور یعوق سے ناتعنقی اور برات ظاہر نہ کی جائے، تو پھر ان کے اللہ کی آیات پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، یا ان کے آج کے دور کے ان بتوں کو پہچانا نہیں جائے۔ اور یہ جو جتنی شخصیات کھڑی ہوئی ہیں، یہ پہلے بھی یہ موقف واضح کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جن کی یہ آج لوگ، اور اس چیز کو پھر واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو دہرائے دیا جاتا ہے کہ یہ جو جن کی لوگ بات مان رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان کی عبادت ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب وہ سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، تو پھر یہ آپس میں ان کے دشمن ہو جائیں گے، آدان وقانو بعبادتہم کافرین۔ تو یہ ابھی تو بڑے شد و مد سے، بڑے زور و شور سے ان کی باتیں مان رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، تو قیامت کے دن ان میں باہمی عداوت ہوگی۔ اس کو پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ جن اللہ کے صالح بندوں سے، مومنین سے متعلق، اللہ کے صالح بندوں سے، انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق بعد میں آنے والے لوگ ان پر جھوٹ کھاڑ دیتے ہیں، وحی کے علاوہ کچھ چیزیں ان سے منسوب کر دیتے ہیں، جس طرح یہ احادیث وغیرہ اور روایات اور سنت جو لکھی گئی ہے قرآن کریم سے باہر، جو کچھ ان سے منسوب کر کے لکھا جاتا ہے، لکھا جا چکا ہے صدیوں سے اور لکھا جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا ان پر جھوٹ ہے، افتراء ہے اور بہتان ہے اور کذب ہے۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے، وہ تو چونکہ مر چکے ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان سے کے جو متبعین تھے، تو ان سے ابھی تک جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ان سے اس وقت کھڑا گیا ان کے اوپر جھوٹ، اور وہ پھیلایا جا رہا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ جو اللہ کے صالح بندے ہوں گے، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام اور جو مومنین تھے، صالحین تھے، متقین تھے، ان سے متعلق جو باتیں ہیں، وہ جب لوگ ان پر عمل کر رہے، ان سے ان کے متعلق جھوٹ کھاڑ کر، ان کا قرآن کریم میں وحی میں تذکرہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن یہ صالحین ہوں گے، اپنے ان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر چل رہے ہیں، یا وہ ہمارے رہنما تھے، یا وہ ہمارے اکابرین تھے، تو یہ ان لوگ اصل میں یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ صالحین، انبیاء اور رسول علیہ السلام، مومنین، متقین، یہ سب ان مشرکین سے، یہ جو صدیوں
کے سفر میں یہ جو مشرکین ہیں نسل در نسل ان کی بات ان پر کھڑے ہوئے جھوٹ مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ ان مشرکین سے برات اختیار کریں گے، یہ ان سے ان کے عدو ہوں گے کہ تم تو مشرکین ہو، ہم تو خود اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے علاوہ ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی وحی کا اتباع کرو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، وحی کے اتباع میں ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کی نازل کردہ وحی کا اتباع کریں، قرآن کریم کا، تو وہ اس وقت دعوت ہو جائے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو یہ ان 1400 سال میں گزر چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان اور سند نازل نہیں کی، اور لوگ ان کی باتیں مان رہے ہیں، فلاں شخص کی، اور جن لوگوں سے اپنی باتیں منوا رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ مجرمین ہوں گے، اور ان مجرمین کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اور یہ مجرمین اور ان کی عبادت کرنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، یہ دونوں جہنمی ہوں گے، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی وہاں پر جس نے بھی کسی آدمی سے، کسی بشر سے کوئی اس کی عبادت کی، اس کا کہنا مانا، اس کے پیچھے چلا، تو وہ ان میں باہمی عداوت ہوگی، چاہے وہ بشر صالحین ہوں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہوں، ان سے متعلق کسی نے جھوٹ کھاڑ کر افطراء اور بعد میں اپنی طرف سے باتیں کھاڑ کر ان سے منسوب کر دیں اور لوگ ان پر چلتے رہے، ان تو انبیاء علیہ السلام کو اور مومنین کو جو مر گئے ہیں، جن پر موت وارد ہو چکی ہے، ان کو تو اس دنیا کے معاملات کا بھی علم بھی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے کس طرح جھوٹ کھڑا ہے اور کس طرح اس پر عمل ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور جو مومنین تھے تو ان کا جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، ہر دور میں وحی کا ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات انبیاء اور رسول علیہ السلام پڑھتے تھے، اور اس پر ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوتا تھا، ان کے اوپر نہ بحث مباحثے ہوتے تھے، نہ کوئی منہ شگافیاں ہوتی تھی، علمی منہ شگافیاں، نہ بال کی کھال کھینچنے کی کوئی اجازت تھی، نہ سوال کرنے کی، وحی کا اتباع ہوتا تھا، اللہ کی آیات مشاورت کے ساتھ حکمت عملی بنائی جاتی تھی کہ اس طریقے سے ہم نے، یہ حکمت ہے، اس طریقے سے ہم نے وحی کا اتباع کرنا ہے، بس۔ اس چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور یہ جو کفار ہیں، یہ تکذیب کرنے والے ہیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں مال دولت اور وسائل سارے، اللہ رب کریم کے علم میں ہے یہ سب کچھ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی جس طرح چند آیات، مختلف آیات پر لکھ دیا جاتا ہے کہ سجدہ، کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس وقت وہ لوگ طبعی طور پر فزیکلی وہ پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر اس سجدے کا ذکر ہے کہ کافر سجدہ نہیں کرتے۔ اب جب اللہ وحدہ لا شریک کی ہر آیت پر سجدہ ریز ہونا ہوتا ہے، ہر آیت پر، اور پیشانی زمین پر نہیں رکھنی، قلب سے اس کو تسلیم کرنا، اور اس کے آگے پھر کوئی بات نہ کرنا، کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی کسی قسم کی بحث مباحثہ، کوئی سوال، کوئی علمی منہ شگافیاں، بات کی کھال کھینچنا نہیں۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہے، حکم ہے، آیت ہے، پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور یہ جو وحی کی دعوت پر سر تسلیم خم کرنے یا نہ کرنے کا انحصار محض قلوب میں موجود ہوتا ہے۔ تکبر، سرکشی، انا، ہوس پرستی، ضد اور خود غرضی، یا عدل و اطاعت اور احسان اور تسلیم و الفت اور اخوت اور اصلاح و ایثار ہے قلب میں۔ یعنی اگر قلب میں یہ چیزیں ہوں گی، عدل ہوگا اور احسان کے جذبات ہوں گے، اور اطاعت و تسلیم کی خو ہوگی، اور الفت و اخوت ہوگا، اصلاح کا جو عنصر ہے وہ قلب میں موجود ہوگا، تو پھر اللہ کی آیات پر سجدہ ریز ہوگا وہ بندہ، وہ بشر، وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں۔ اور اگر قلب کے اندر تکبر ہے، سرکشی ہے، انا ہے، ہوس پرستی ہے، شح نفس ہے، خود غرضی ہے، بے حسی ہے، غصے کی انتہا ہے، تو پھر ایسا بندہ اللہ کی آیات پر سجدہ ریز نہیں ہوگا، وہ بلکہ تکذیب کرے گا، انکار کرے گا۔
وہ پھر یہ زرپرستی اور یہ مان و دولت اور یہ اپنے اقتدار و اختیارات اس کے لیے پاگل ہو رہا ہوگا، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ تو عبادت کا مفہوم جہاں سے سمجھ آ گیا کہ یہ اصل میں جن لوگوں کی بات مانی جاتی ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے، نام اس کو چاہے جو بھی دیا جائے کہ ہم یہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو ہم تو ان کی عبادت نہیں کر رہے، وہ انہی کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ ان کا معبود ہے جو اللہ کی وحی کے علاوہ ایک نفس بھی نہیں تسلیم کرتے دین کے زمرے میں، اور اللہ کی آیات میں سے ایک نفس چھوڑتے نہیں ہیں، ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کا حکم مانتے نہیں ہیں، چاہے وہ امر ہو وہ چاہے وہ نہیں ہو۔ اور یہ افکار و نظریات کے بعد جو عبادات و اعمال ہیں، تو یہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے تھے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، تو وہی مذہبی پیشوا تھے، وہی جو سرغنے تھے، انہی کی بات مان رہے تھے اس دور کے لوگ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ بھی اسی راستے پر تھا، تو اسی شیطان کی عبادت سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس شیطان کے لیے یا اس جو مذہبی پیشوا تھا اس کے لیے یہ جس طرح نمازیں روزیں یہ کرتے ہیں، تو یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہی شیاطین ہیں۔ یہ نہیں کہتے اعلان یا واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم تم سے اپنی بات منوا رہے ہیں یا پچھلے لوگوں کی بات منوا رہے ہیں، نہیں، اگر یہ کہیں تو لوگ انکار کر دیں گے۔ یہ دھوکے باز یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے پر تمہیں چلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا راستہ نہیں ہوتا۔ اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ دراصل اپنی اور گزشتگان کی، اس سے پہلے کے جو شیاطین گزر گئے ہوتے ہیں ان کی بات پر چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے منسوب کی گئی ہوتی ہیں کہ یہ جو فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں شخصیت نے کہا ہے، فلاں نے، تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی نہیں ہوتی، وہ حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر چلانے آئے، وہ اللہ کی آیات کے علاوہ نہ تو وہ جس طرح پہلے تذکر ہو گیا کہ اس نے کوئی بھی جس کے لیے اللہ نے سلطان نازل نہیں کی تو اس کا نام بھی نہیں لینا گوارا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی راستے کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور ہم نے اسی پر سفر کا آغاز کیا ہے کہ ہم ایک لفظ بھی اللہ کی آیات کے علاوہ، ایک موقف، ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہوگا، ایک اساس بنیاد ایسی نہیں ہوگی کہ جو وحی کے علاوہ کسی چیز پر جو بنیاد رکھی گئی ہو۔ تو یہ فرق ہوتا ہے حق اور باطل میں۔ تو یہ جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو والد تھا، اسی کے وہ یہ شیطان کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ مذہبی پیشوا جو تھے، وہ ان کے جو مرکزی جو ان کے پاس اختیارات تھے، جو لوگوں کو انہوں نے گمراہی میں رکھا ہوا تھا، تو وہ اسی دھوکے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر تمہیں نہیں چلا رہے، یہ تو اللہ کا یہی راستہ ہے۔ اور لوگ جہالت کی وجہ سے تحقیق نہیں کرتے، عقل، فکر، شعور استعمال نہیں کرتے، نتائج نہیں دیکھتے اور پر چلنے لگ جاتے ہیں، یہی عبادت ہے۔ تو وہ چاہے اس بندے کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہو یا وہ پچھلوں کی مارکیٹنگ کر رہا ہو، جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں بڑے اور شیاطین، ان شیاطین کی وہ صرف ایک مارکیٹنگ کا ایک ایجنٹ ہو، ایک سیلز پوائنٹ کی طرح، یا ان کی فرنچائز ہو، تو یہ اس طرح کا معاملہ ہمیشہ ہر دور میں چلتا آ رہا ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ رب کریم نے تذکرہ کیا ہے ایک اور مقام پر کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ایک یاد دہانی کے طور پر کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، کہ وہ تمہارا کھنا دشمن ہے اور میرے عبادت کرنی ہے، میرا عبد بننا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جو بھی وحی کا اتباع کلی طور پر مخلص ہو کر نہیں کرتا، یا جزوی طور پر کرتا ہے، یا رد کر دیتا ہے، یا شرک کرتا ہے، وہ بہرحال شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے علاوہ کوئی حزب دنیا میں ہے ہی نہیں، جماعتیں دو ہی ہیں، یا اللہ کی جماعت یا شیطان کی جماعت، یا کوئی حق پر ہوتا ہے یا باطن پر۔ حق اور باطن کبھی مل نہیں سکتے۔ اگر کسی کے قلب میں باطن بھی ہے، اور وہ جس طرح وہ بنی اسرائیل تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کے وہ کتاب کی یعنی وحی کی جو تعلیمات ان کے پاس تھی، وہ بعض پر تو ایمان لاتے تھے، بعض پر نہیں
دین آتے تھے تو اس کا انجام تو جہنم ہے۔ وہ پھر جب ذرہ بار بھی آمدن مچھر کے پر جتنا بھی وہی کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ آمیزش کر دی جائے یا ایک حکم کو بھی آمدن چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ حق کا اتباع نہیں رہتا، وہ پھر باطل ہو جاتا ہے۔ بعض احکام حق کے مان رہے ہوں اور بعض باتیں باطن کی تو وہ پھر حق نہیں رہتا، وہ بندہ باطن پر ہوتا ہے۔ ابھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات ہیں، جو احکام ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں ہیں۔ مثلا سچ بولنا ہے تو یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں بے شک ان کو دین سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، وہ دہری ہوں لیکن وہ سچ بول رہے، تو یہ سچ بولنا تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ اس حق کے ساتھ اور کئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے تو وہ پھر حکم تو حق کا ہوتا ہے، وہ اللہ رب کریم کی وحی کا حکم ہے، لیکن جب ان کے قلوب میں باطن عقائد، نظریات، اعمال، تصورات اور ان کی زندگی میں باطن رویے بھی اسی طرح پختگی اور تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ وہ ان پر رہتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک کی کئی احکام کو وہ رد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان لوگوں کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو ایمان بے ظلم ہے کہ ایمان بھی بعض حقائق پر، وہی کی بنیاد پر جو حقائق دیے گئے ہیں، حق کے جو احکام ہیں ان پر میں سے بعض ہوں اور باطن میں بھی، تو یہ تلبیس حق و باطن ہے، اس کی بھی جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ایسا کہے کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن زبان سے بے شک کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن وہ شیطان کی ہی عبادت ہے جو آدمیوں کی بتائی ہوئی باتوں پر چل رہا ہے، ان کی گھڑی ہوئی باتوں پر اس کو دین سمجھ رہا ہے، تو یہی شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اللہ کی عبادت وہی ہے صرف اور صرف جو وہی کا اتباع کر رہے ہیں، جو کسی بشر کے کون و فعل کو نہیں تسلیم کرتے، ان سے برات اختیار کرتے ہیں، بشر کے افکار و نظریات سے، وہ صرف اللہ کی وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اور نو انسانی کی یہ جو تمام مجرمین ہیں شیطان کے عبد ہیں، اور روز حشر یہ حقیقت سب پر آشکارا ہو جائے گی۔ اور جو لوط علیہ السلام سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس بستی سے نجات دی کہ جو خبیث کام کرتی تھی، انہم کانوا قوما سوء فاسقین، کی وہ فاسقین کی بستی تھی۔ تو جو اس طرح کے یہ جو ان کے جو اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، جو اس کا اتباع نہیں کرتے، تو وہی خبیث ہوتے ہیں، وہی فاسق ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دور میں گزرے ہوں۔ اور افکار و نظریات اور عبادت و اعمال کے سلسلے میں یہ ایک چیز جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے اور اس طرح کی یہ جو لاٹریاں وغیرہ یہ سارا سسٹم ہے، تو یہ رجس ہیں اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا ہے تاکہ فلاح پا جائیں، یعنی جو ان سے نہیں بچتا وہ فلاح پا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی شیطان کے سارے کام ہیں جو کہ معاشرے میں عام ہیں، ہر معاشرے میں، چاہے کوئی بھی معاشرہ ہو، عام طور پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو یہ معاشرے تو پھر شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور شیطان تو اس طریقے سے کہ تمہارے درمیان ان کے ذریعے عداوت ہو اور بغض ہو، اور یہ شراب اور جوا اور اس طریقے سے تاکہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکے، اور صنعت سے تو کیا تم رکنے والے ہو؟ تو چاہے اس جوا کی، شراب کی، منشیات کی، اور یہ جو جتنے قرآن اندازیاں وغیرہ اور یہ سلسلے سارے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے راستے پر ہیں۔ اس دور میں ان کی صرف شکل مختلف تھی، مختلف پیکروں میں یہ بدلتے رہتے ہیں ان کے پیکر اور انداز، لیکن یہ کام سارے شیطانی ہیں۔ تو جو لوگ، جو معاشرے ان کو رائج کرتے ہیں، ان کو وہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں لوگوں میں عداوت کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ ایسی جو اعمال ہیں
تو یہ بھی شیطان کا رستہ ہے۔ صرف مذہبی طور پر وہ شیطان کی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ سماجی طور پر جو شیطان کی روٹس ہیں، یہ جو بڑے بڑے اور ان سارے کاموں کو جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے بڑے اکابر مجرمین ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو منشیات کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، یہ منشیات کے سمگلرز ہیں، بنانے والے ہیں، یا بڑے بڑے جو جوئے کے مراکز چلا رہے ہیں، یا یہ لاٹری سسٹم جو چلا رہے ہیں، یہ بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں معاشرے کے۔ یہی شیاطین ہیں جو لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہیں، اور وہ شیاطین کے جال میں ہوتے ہیں، چنگل میں ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی کام ہیں۔ تو شیاطین کے صرف وہ مذہبی پیکر نہیں ہوتے، یہ جو پیکر ہوتے ہیں شیاطین کے، یا گورنمنٹس نے جن کی گورنمنٹس کے ہوتے ہوئے بھی معاشروں میں یہ سارے جرائم ہوتے ہیں، یہ شراب اور جوا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ شیطان کے، تو اس سے پہلے طاغوت کے تذکرہ ہو چکا ہے ایک دو نشستوں میں، کہ حکمران طبقات جو لوگوں سے اپنی اطاعت کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، مذہبی پیشوا جو لوگوں سے مذہب کے نام پر اپنی یا اپنے سے پہنے والے لوگوں کی اطاعت کراتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، اور یہ جو قارون ہیں، یہ زرپرست سرمایہ دار جن کو قرآن کریم میں مترفین کہا گیا ہے، یہ بھی طاغوت ہیں۔ یہ شیطان کے، طاغوت کے، یہ ایک ٹرائکا ہے، 3 پیکر ہیں۔ ان کے مختلف طریقے سے معاشروں میں ان کا امن دخل ہوتا ہے، اور یہی ٹرائکا ساری نو انسانی کی تاریخ میں اللہ کی دشمن رہی ہے، دین کی دشمن رہی ہے، اور نو انسانی کی دشمن رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، شیطان کے اور اس پہلو کو بھی۔ اور جس وقت ابراہیم خلیل اللہ سلام علیہ نے اپنے والد سے کہا کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ جو الفاظ ہیں اسے تو بتوں کی طرف مفہوم جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو معاشرے کے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، حکمران اور دوسرے، یہ ان کی اپنی الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ عوام الناس کے مسائل کا حل نہ تو ان کی ترجیح ہوتی ہے، نہ ان کو دکھوں سے، محرومیوں سے، ظلمات سے، جہالت سے، پستی سے نکالنا، یہ چاہے مذہبی سرغنے ہوں، مجرم وکابر مجرمین ہوں، مذہبی رہنما ہوں بڑے بڑے، یا سرمایہ دار ہوں یا حکمران ہوں، یہ زبان سے تو اس چیز کا دھوکہ دینے کے لیے دعویٰ کریں بھی صحیح، لیکن حقیقت میں ان کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے، اور اکثریت کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے اقتدار، اپنے سرمایہ اور اپنے اثر و رسوخ کے دوام کے لیے ہی ساری سرگرمیاں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مختلف قسم کے یہ جو عبادات ہیں، مناسک ہیں، جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، جو شعائر ہیں، بالکل اسلام میں یہ صلاۃ کا، صوم کا اور ان چیزوں کا حکم ہے، لیکن جو ان کی اسینس ہے، جوہر روح ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے جب یہ کھوکھلی عبادات اور کھوکھلی بے روح قسم کی حرکات و سکنات رہ جائیں تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی ثمرات بھی نہیں ہوتے۔ اسی چیز کو اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے کہ یہ بر نہیں ہے، یہ وسعت نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم چہرے مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرح، یعنی جس کو عام طور پر نیکیاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی وضاقتہ بنانی اور یہ اس طرح کی مختلف چیزوں میں بڑا اہتمام کیا، یا ذکر اذکار اور تسبیحات اور یہ چیزیں جو جن کو ظواہر کو ہی دین سمجھ لیا جاتا ہے، تو یا یہ نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی میزان میں قابل قبول نہ ہو، تو یہ ظاہر پرستی جو ہوتی ہے، یہ رسوم و رواج کو ہی بڑی اہمیت دینا، اس کے اسینس اور جوہر کو بھی، جس طرح آدمی کا جو وجود ہے وہ اس کی روح اور جسم دونوں کا ایک کمبینیشن ہے، ایک سنگم ہے، دونوں کے مناب سے اگر روح نہیں ہوتی تو جسم گن سڑ جاتا ہے، اور جسم نہ ہو تو پھر روح اس طرح اپنے اظہار کے لیے اس کو جسم کی ضرورت ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو کوئی بھی عبادت ہے، کوئی عمل ہے، کوئی بھی دینی شعائر ہیں، تو وہ تب ہی قابل قبول ہیں، وہ تب ہی اثرات اور ثمرات پیدا کرتے ہیں جب دین کی اسینس اور دین کے جوہر کو، جو وحی کا مقصود ہے، اس کو
جو وحی کی تعلیمات ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان پر امن درآمد کو یقینی بنایا جائے، پھر یہ شعائر فائدہ دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں اور ثمرات دیتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے سارے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ صدیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے مسلمان قوم کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ذلت، پستی، تفرقہ اور ہر طرح کے مسائل کا شکار ہے، تو وجہ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مذہبی وضاقتہ ہے، مسجدیں بھری پڑی ہیں، حج عمرہ ہو رہا ہے، بظاہر حلال حرام کی پابندی بھی ہو رہی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں اور باطن کو بھی انہوں نے حق کے ساتھ منایا ہوا ہے۔ باوجود قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، حفظ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے وحی کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ اور بھی آلہات اللہ کے ساتھ بنا لیے ہیں، اور بے شمار بنا لیے ہیں، جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے یہ جو اعمال ہیں، جو ظاہری اعمال اور شعائر ہیں، وہ نتائج پیدا نہیں کر رہے۔ اور اسی کو اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر یعنی وسعت اور نیکی اور بنائی کو پا ہی نہیں سکتے، کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے، محبوب ترین ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، اس کو پیش نہیں کر دیتے۔ تو ہم تو جو دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں سے اپنی جو محبوب ترین چیزیں، سرمایہ، مال، دولت، وسائل، اختیارات، وہ اپنی طرف ارتکاز کرتے ہی کرتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اسی کوشش میں ہے کہ اس کو انفاق کرنا تو کیا، تنفقو تو کیا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ لے۔ اور یہ مذہب جو باطن مذہب ہے، آدمیوں کا کھڑا ہوا ہے، جو ان کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں سمیٹتے رہو، 100 میں سے 2.5% دے دو، بقایا تم سمیٹ دو، تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے۔ تو یہ تو اللہ رب کریم تو فرمائے کہ تم اس وقت تک بر تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور قرآن کے متن سے باہر ہر عقیدہ، ہر عمل جو دین کے نام پر موجود ہے، وہ لہو و لعب ہے۔ اس چیز کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے متن سے باہر، یعنی وحی سے باہر، قرآن کریم کے ٹیکسٹ سے باہر جو چیزیں جن کو نیکیاں کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ اس بھلائی ہے، یہ فلاں کا حکم ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے کہا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ تمام کے تمام، اور لوگ وہ کر رہے ہیں وہ اعمال، یہ تمام کا تمام لعب و لہو ہے۔ اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، جنہوں نے دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنا رکھا تھا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اور قرآن کے ذریعے وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، کہ اس کے ذریعے ان کو آگاہ کرو، وحی کے ذریعے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اعمال ہیں ان کے نتیجے میں تباہ نہ ہو جائیں، وہ اپنے بچاؤ کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ جتنے بھی ایسے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں یا نہیں۔ یہ فلاں نوافل پڑھو، فلاں تسبیحات پڑھو، فلاں طرح کا یہ اس طرح کی وضاقتہ بناؤ، یہ لباس پہنو، یہ کرو، فلاں ایام مناؤ، فلاں بزرگوں کے جھنڈے اٹھا کر پھرتے رہو، ان میں سے کسی چیز کا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم نہیں دیا۔ اور ان کو دین سمجھ لینا، ایام منانا، پھر تاریخی واقعات کے سلسلے میں مختلف محافل اور مختلف جو تقاریب ہیں، یہ تمام کے تمام ان میں سے کوئی بھی دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو دین مکمل ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ بات کی کسی شخصیت، کسی کی بات، کوئی کتاب، اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اس کا دین سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو دین بنا دیتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور آج یہی کھیل تماشا بنانے والے ہیں جو مختلف قسم کے یہ سارے خود ساختہ من گھڑت باتوں کو دین بنا دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہر دور میں جو انسانی رویے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے صرف جو انداز اور مختلف پیکر بدل جاتے ہیں زمانے کے تقاضوں کے حساب سے، ورنہ ان کی جو روح اور ایسنس ہوتی ہے، وہ جوہر ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر دور میں۔ تو اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس سے پہلے سے
اللہ کے لیے اپنے جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ خاص طور پر، ویسے تو یہود و نصارہ بنی اسرائیل بھی اس طرح کے جرائم کے مرتکب تھے، لیکن ان کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے وہ اللہ کے لیے جو ان کی کھیتی تھی، یعنی جو کچھ اگتا تھا، فصلیں وغیرہ تھیں، ثمرات تھے، اور اپنے جانوروں میں سے تو کچھ اللہ کے لیے اس کو حصہ مقرر کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ پھر اپنے شریکوں کے لیے جو ان کے بنائے ہوئے تھے، دیوی دیوتا اور دیگر۔ تو اس طرح جو یہ مشرکین تھے، ان کی نگاہ میں اولاد کو قتل کرنا، یعنی اولاد کو بھی وہ اسی باطن میں جو ان کا آبائی مذہب تھا، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ یہ کوئی جسمانی طور پر قتل کرنے کے الفاظ محدود مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ضائع کر دینا، کسی کو بے توقیر اور کسی کو گمراہی میں چھوڑ دینا، ڈال دینا، یہ اس مفہوم میں بھی اس کی شخصیت کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مذہبی پیشوا تھے اس دور کے، وہ بھی انہوں نے اس چیز کو ان کی نگاہ میں پسندیدہ بنا دیا تھا، محبوب بنا دیا، جس طرح آج کے دور میں یہ جو مذہبی مدارس ہیں، جن کو مدرسے کہتے ہیں، کہ جہاں پر دین سیکھنے کے لیے، جہاں پر مذہب کی خدمت کے لیے بچوں کو لوگ بھیجتے ہیں، یہ بھی بچوں کا قتل کرنا ہے، یہ بھی ان کا قتل کرنا ہے، کہ ان کی وہ جو شخصیت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، وہ باطن عقائد ان میں پختہ ہو جاتے ہیں، وہ اسی کو ہی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے مذہبی پیشوا ہی ان کی نگاہ میں مزین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اولاد کا قتل ہے ہوس کے لیے، کہ ان کو جو یہود و نصارہ کے جو اللہ کے صریحاً دشمن ہیں، جو وحی کا بالکل اعلان انکار کرتے ہیں، ان کے تعلیمی اداروں میں ان کے جو لائف سٹائل، اپنی جو دین کی جو اللہ کی وحی کے جو پیغام ہے وہ بچوں کو نہ پہنچایا جائے، اس کا ان بچوں کو پتہ ہی نہ ہو، ان کو وہ تعلیم نہ دی جائے جو دین کی ہے، وحی کی، بلکہ روز اول سے ہی ان کو ان اداروں میں اس معاشرے کی طرف دھکیل دیا جائے، اس میں ڈال دیا جائے کہ وہ دین سے غافل ہو جائیں، اسلام سے غافل ہو جائیں، اور وہ اپنا رہن سہن، عقائد، نظریات، طرز فکر، زاویہ نگاہ، سب کچھ ان کا وہ طاغوت والا بن جائے۔ یہ بھی بچوں کا قتل ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، جو ایک انتہا ہے اس میں جہالت اور اصناف پرستی کے باعث اس کا قتل ہو جاتا ہے، جھوٹے اور باطل گڑھے ہوئے مذہب کی بنیاد پر اولاد کا قتل ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو معاملہ ہے اس میں یہ طاغوت کی وجہ سے جن کی نگاہیں چندیا جاتی ہیں، دنیاوی یہ چمک دمک، اور ان کی جو دنیاوی زندگی میں جو ان کے پاس آسائشیں ہیں، اور جس طرح انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے، اس ترقی کو دیکھ کر جن کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، جو اس سے مرغوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کا اتباع کرتے ہیں، تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے، کہ پھر اولاد کو اسی سسٹم کا حصہ بنا دینا تاکہ وہ اسی سسٹم کو سپورٹ کریں، اسی سسٹم پر چلیں، تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو اس طرح تو ان کا دین ان پر ابہام ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نجنب سوء دینہم، کہ یہ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے وہ اس طرح قتل اولاد کے ذریعے ان کے دین کو پر مشتبہ بنا دیتے تھے، وہ حقیقت ان کے سامنے آشکارا نہیں ہوتی، اور وہ پھر اس طرح اپنی کھیتی میں سے اور اپنے جانوروں میں سے بھی، کہ اس کو ہم نے نہیں کھانا، اپنے طور پر انہوں نے پھر کچھ جانوروں پر وہ سوار نہیں ہوتے تھے، اور کچھ پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، تو یہ سب اللہ پر انہوں نے جھوٹ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس کی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس کی ان کو سزا دی جائے گی، اور دنیا بھی ان کو مل رہی تھی، یا پھر وہ کہتے تھے مختلف جانوروں کے بارے میں کہ جو کچھ ان کے بطن میں ہے، یہ جو ہمارے جو افراد ہیں، یعنی مرد ہیں، ان کے لیے حلال ہے کھانے سے، ان کے لیے، اور ہمارے ازواج پر حرام ہے، اور اس طرح کے جو انہوں نے باتیں گھڑی ہوئی تھی۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اپنی طرف سے وہ حلال و حرام کی پابندی بھی کر رہے تھے، وہ مختلف اعمال بھی کر رہے تھے جن کو وہ نیکیاں سمجھ رہے تھے، تو اس کے باوجود وہ تھے مشرک اور جہنمی تھے،
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جب اعمال کے باوجود اور بزام خیش ایسی نیکیوں کے باوجود بھی آدمی جہنمی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے مذہب کے نام پر۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، یہ نظام کائنات اللہ ہی چلا رہا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ یہ بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ صلات وغیرہ بھی ادا کرتے تھے، وہ حج کا اہتمام کرتے تھے، لیکن تھے مشرک، تھے جہنمی۔ کیوں؟ کہ وہ وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی تھی، جو جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا اور ان تک اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پہنچائی، اس کے بعد چونکہ عرصہ گزر گیا تھا، بتدریج وہ اس میں اپنی گھڑی ہوئی، اپنے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کی گھڑی ہوئی باتیں اس میں شامل ہوتی گئیں، جس طرح ابھی صدیوں سے ہو رہا ہے، 1400 سال سے، کہ ہر دور میں بے شمار کتابیں لکھی جا رہی ہیں دین کے نام پر، جھوٹ کڑا جا رہا ہے اللہ پر۔ تو اسی طرح مختلف شخصیات گزر رہی ہیں، وہ اکابرین بن رہے ہیں۔ اسی طرح جو جب عرب میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور لوگوں کو دعوت دی اللہ کے دین کی طرف، تو جو نظریات، جو اساس، جو وہی آپ علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچائی، وہ ویسی نہ رہی۔ بعد میں پھر یہ جو جس طرح تذکرہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی چیزیں اپنی طرف سے گھڑنے کے، کچھ شعائر تو باقی تھے، ورنہ وہ دین ان کے پاس نہیں تھا۔ تبھی تو اگر وہ دین اس طرح ان کے پاس ہوتا، وہ اس پر، اس وحی پر اس طرح عمل کر رہے ہوتے، تو وہ جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی، تو وہ تو بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی تاخیر کے فوراً قبول کر لیتے اگر وہ حق پر ہوتے۔ وہ حق شناس نہیں تھے، انہوں نے تو باطن مذہب گھڑ لیا تھا سارے کا سارا۔ کچھ شعائر اس میں باقی تھے، نام وہ اللہ کا دیتے تھے، لیکن پریکٹیکلی، عملی طور پر وہ باطن پر آ چکے تھے مکمل طور پر۔ وہ ان کے جو کچھ شعائر باقی تھے یا جو ان کا زبانی اقرار تھا، اس نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ آج کے جو مسلمان ہیں ان کی بھی عین یہی حالت ہے کہ اس 1400 سال میں جو گھڑا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اللہ پر جو جھوٹ باندھا گیا ہے، یہ ان چیزوں نے ان کے بھی دین کو یکسر ناکارہ اور کچرا بنا دیا ہے۔ اس مذہب یہ تو ہے ہی کچرا اور ناکارہ، کیونکہ اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے، یہ خالص وحی پر نہیں ہے۔ تو جب تک از سر نو ان سب چیزوں کو رد کر کے وحی کا اتباع نہیں کیا جاتا، یہ مسلمان بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے، بالکل ان مشرکین کی طرح کہ جب وہ قرآن کریم کا اتباع نہیں کر رہے تھے تو ان کا جو اپنے طور پر جو ان کے عقائد تھے، جو حلال حرام کی پابندی تھی، جو عبادات تھی، جو ان کا موقف تھا اللہ رب کریم پر ایمان لانے کا، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ تو نفع حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، حق پر آنے کے لیے باطن کو یکسر رد کرنا ہوتا ہے، قطعی طور پر رد کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح ان کے اعمال نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ان کو جزا دی جائے گی، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، باوجود اتنی ساری وہ جو عبادات کر رہے تھے۔ ابھی جس طرح حلال حرام کا تعلق ہے، تو یہ اگر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر دین، شریعت، حدود و قیود اور امر اور نہی اور حلال حرام کی اساس اللہ کی نازل کردہ وحی پر نہ ہو، بلکہ جو مختلف ان کے کھڑے ہوئے شریک ہیں، جو مختلف بشر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی دور کے ہوں، تو ان کے افکار و نظریات اور احکام پر ہو، تو پھر اجرن حسنہ کی بجائے افتراء پردازی کے جرم کی سزا ملتی ہے۔ حالانکہ وہ بظاہر بزام خیش نیکی کر رہے ہوتے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا صلہ اور اس کا اجرن حسنہ یا ثواب ملنے کی بجائے یا جنت ملنے کی بجائے وہ سزا ملتی ہے افتراء پردازی کی، جھوٹ کی، اللہ پر جھوٹ کرنے کی۔ اور یہ جو مروجہ سارا مذہب ہے، اس کو اگر وحی کی کسوٹی پر آپ پرکھتے ہیں تو یہ مشرکین عرب والا افتراء ثابت ہوتا ہے، جس کو اسلام سمجھ کر لوگ صدیوں سے اپنا رہے ہیں، کیونکہ اسلام، اللہ کا دین، قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں ہے۔ جب قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی دین نہیں ہے، اور تو پھر یہ ساری کتابیں رکھنے کا کیا جواز ہے، ان کو پڑھنے کا، یہ ساری شخصیات کے تذکروں کا، یہ جو سارے اعمال قرآن کریم سے باہر کے کیے جا رہے ہیں، ان کا کیا جواز ہے؟
تو اس پیمانے پر پرکھنا ہے اور اس کسوٹی کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ سزا جو صدیوں سے یہ جرم کیا جا رہا ہے افطراء اللہ کا، تو اس کی سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے مسلمان قوم کو۔ یہ جن حالات کا سامنا ہے، جن ذلتوں اور پستیوں میں یہ ہے، یہ ان کے اسی عمل کا نتیجہ ہے اور آخرت میں ملے گی۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس وقت کہہ دیا تھا جو وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ مجھ پر تو جو وحی نازل ہوئی ہے تو میں تو کھانے کی چیزوں میں جو کھانے والوں کے لیے حرام ہے تو وہ تو صرف یہ ہے کہ جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، تو یہ رج سے او فسکن و ہندن غیر اللہ، یا غیر اللہ کے نام پر وہ کوئی چیز ذبح کی جائے یا اس کی نام سے منسوب کر دی جائے، تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دیگر احکام کی طرح کہ انبیاء علیہ السلام چاہے وہ کوئی بھی نبی تھا، وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام قرار نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ دین کا ماخذ اور سرچشمہ صرف وہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، انبیاء علیہ السلام صرف اس کا اتباع کرتے تھے۔ وہ مچھر کے پر جتنا بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین ہے، یہ خیر ہے، یہ اچھائی ہے، تم یہ بھی کرو، نہیں، وہ نفذ بنفذ وحی کا اتباع کرتے تھے اور اسی وحی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک پیٹرن تھا، یہ ایک پروٹوکول تھا جو ہر دور میں رہا، اور اعلان کرتے رہے بار بار تمام انبیاء علیہ السلام کہ ہم تو وحی کا اتباع کرتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، وحی کا اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس پروٹوکول کو سمجھنا ضروری ہے، اس پیٹرن کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس پروٹوکول اور اس پیٹرن نے قیامت تک باقی رہنا ہے کہ جب بھی لوگ وحی کا اتباع کریں گے، حق کا اتباع کریں گے، اس اسلام کا اتباع کریں گے جو اللہ کا نازل کردہ ہے، جو قرآن کریم کا ہے، تو وہ قرآن مجید سے باہر ایک لفظ بھی شامل نہیں کریں گے دین میں۔ انہیں امر ہوگا جو قرآن کریم کی آیات میں سے، اللہ کی آیات میں سے اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اتباع کے سلسلے میں مشاورت سے حکمت عملی وضع کرتا جائے گا، اور جو مومنین ہوں گے وہ سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا سلموا تسلیما کا پیکر بن کر اس کا اتباع کرتے رہیں گے۔ سب وہی کا اتباع کر رہے ہوں گے۔ وہی سے باہر، قرآن سے باہر ایک نفس کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، بلکہ اس سے یکسر لاتعلق رہیں گے اور اس سے برات اختیار کریں گے۔ یہ ہے دین اللہ، دین اسلام، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین رکھنا، یہ پیٹرن ہے، یہ پروٹوکول ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور جس طرح پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ وہ جو مشرکین تھے کہ وہ گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ یہ نیکی، یہ بھی ان کے جو شرکاء تھے جن کی وہ بات مان رہے تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے، انہیں کی بنائی ہوئی اس طرح کی باتیں تھیں اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ کوئی بر نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی اور وسعت اور بھلائی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ایسی چیزوں سے بچتا ہے جو من گھڑت ہیں۔ آج بھی تقوی کیا ہے؟ تقوی کوئی اللہ رب کریم سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا اس کے کرنے سے، اور جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس سے ہر حد تک، آخری حد تک اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ تقوی ہے، یعنی باطل سے بچانا اور حق کا اتباع کرنا۔ اور اس طرح ان کے جو مذہبی پیشوا تھے شیاطین، انہوں نے طرح طرح کی انہوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ کئی امیدیں ہیں جس طرح آج بھی ہیں کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، کتنے اعمال، کتنے بے شمار ہیں، اس طرح انہوں نے بھی مشہور کر رکھے تھے اور اس کو جھوٹی امیدیں دلاتے تھے۔
جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کو اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل کا کہتے تھے مذہب کے نام پر۔ تو اللہ کے علاوہ جو بھی شیطان کو یعنی ان مذہبی پیشواؤں کو ولی بنا لیتا ہے وہ ان کی بات مانتا ہے، چاہے وہ اس دور کے ہوں چاہے وہ گزشتگان ہوں، اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کرتا تو وہ اس بڑے خسارے میں پڑنے والا ہے۔ اور یہ ان کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں یہ شیاطین یعنی مذہبی پیشوا، جتنے بھی قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ بیان کرنے والے ہیں سب شیاطین ہیں، جو صرف اللہ کی وحی قرآن کریم کا بیان کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی دین قرار نہیں دیتا اور نہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صرف وہی اللہ کا عبد ہے، صرف اسی کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا الہ اللہ ہے اور اس کا معبود اللہ ہے۔ بقایا کسی کا نہ تو رب اللہ ہے، نہ معبود اللہ ہے اور نہ ہی اس کا الہ اللہ ہے۔ تو اس فرق کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور حلال حرام کی پابندی کرتے ہوئے، لیکن وہ راستہ ہی غلط ہوتا ہے۔ صدیوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پہلے راستہ درست کرنا ضروری ہے، سمت کا درست ہونا ضروری ہے۔ سفر کی جو رفتار ہے یا سفر کی مشکلات ہیں یہ تو بعد کے مراحل ہیں۔ جب سمت ہی غلط ہو، چاہے اس میں جتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑیں یا جتنی ہی تیزی سے فاصلہ طے کیا جائے، رفتار جتنی تیز ہو تو وہ تو منزل سے ہر لمحہ دور ہی ہوتا جائے گا آدمی، اور یہی ہو رہا ہے صدیوں سے۔ پہلے سمت درست ہونی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ منزل کی طرف جا رہے ہیں یا منزل سے دور ہو رہے ہیں، تو منزل کی طرف رہنمائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کرتی ہے، جو اب قرآن کریم سے ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے وہ اس طرح کی انہوں نے اپنے اعمال اور رویے بنا رکھے تھے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنائے، لیکن یہ جو کافر ہیں، اب تھے وہ مشرک لیکن اللہ رب کریم ان کو کافر قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ بظاہر یہ سب عبادات اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن وہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی تھی کہ یہ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو کافر تو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے مختلف قسم کے جس کا دودھ نہ دوہا جاتا تھا جانوروں کا، بعض جانوروں کو وہ نہ تو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ بار برداری کے لیے، یا کچھ ایسی اونٹنی جو یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچے دیں، یا ایسا نر اونٹ جس کی بہت سارے آگے نسل بڑھ چکی ہو۔ تو یہ جو سارے چیزیں تھیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی تھی۔ تو آج بھی جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ ہر وہ کام جس کا وحی میں حکم نہیں دیا گیا لیکن اس کو مذہب سمجھا جا رہا ہے، یا جس کا اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں منع نہیں کیا لیکن اس سے رکا جا رہا ہے، اس کو مذہب بنا دیے گئے، وہ آج کے دور کے یہی بحیرہ اور صاحبہ، وسیلہ اور حام ہیں۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ کڑا گیا ہے، تو ان کی پابندی کرنے سے جہنم میں جانا ہوگا، ان سے نیکی نہیں ملے گی۔ ہر عمل کو دیکھیں، اور خصوصی طور پر یہ جو 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس کے تو اعمال کی طرف ذرا مچھر کے پر جتنا بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو نزول قرآن سے متعلق، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو مختلف اعمال منسوب کیے جاتے ہیں، گھڑے گئے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوا تھا، تو ان کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، تو ان کو بھی اسی طرح رد کرنا ہے۔ ان کے بارے میں بھی ذرا سے بھی ابہام میں اور شک و شبہ میں نہیں رہنا کہ جس شخصیت کا نام قرآن میں نہیں ہے، بے شک اس کو کہا جائے اس سے متعلق کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی یا اتنے سال تک رہے ہیں، یا اس طرح نے یہ کچھ کیا ہے۔ جب اس کا نام ہی نہیں ہے تو پھر اس کے تذکرے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس کے بعد جو شیطان کے، تو اس طرح انہوں نے اپنی طرف سے گمراہ کر کے، اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں کو یہ چیزیں ساری ان پر لگایا ہوا تھا، اور لوگ ان کو مذہب سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ جو مشرکین تھے، جو ویسے تو یہ عصر حاضر میں بھی اس کا جو اطلاق ہے کہ اب بھی جس طرح یہ جو
بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، یہ مشرکین کے قبضے میں ہے، تسلط میں ہے، یہ حج کے انتظامات کرتے ہیں اور وہاں پر نمازیں وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں، یہ اس وقت بھی تو جس طرح بیت اللہ مسجد الحرام مشرکین کے تسلط میں تھی تو لوگ وہ اس کا بڑا ان کو زام تھا کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو یہاں پر صلات ادا کرتے ہیں. تو اللہ رب کریم نے ان کے اس عمل کے متعلق فرمایا کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد الحرام کو آباد کرنا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، یعنی جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ. تو اللہ رب کریم نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور ظالمین کی قوم کو اللہ ہدایت کرتا ہی نہیں. یعنی جو سمجھنا یہاں یہ ضروری ہے کہ جو صلات ادا کرنے کو یا حاجیوں کے لیے انتظامات اور بندوبست کرنے کو یا جو اس طرح کے وہ جو ان کی مشرکانہ عقائد تھے ان کو وہ جو اس کی طرح قرار دے رہے تھے، اس کو دین سمجھ رہے تھے کہ جو اللہ پر واقعہ ایمان لانے والا ہے، یہاں پر اللہ کا ایمان، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا صرف ان مومنین کے لیے تھا جو قرآن کریم کا اتباع کر رہے تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کر رہے تھے، وہی کا اتباع کر رہے تھے. ان کو کبھی بھی ان کے جو مشرکین تھے ان جیسا قرار دینا یا مشرکین کو ان جیسا قرار دینا اس سے اللہ رب کریم نے روکا ہے کہ یہ تو مومنین ہیں، تو یہ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں یہ ان جیسے نہیں ہیں کہ تم نے بس محض ظواہر کو، آج بھی یہی معاملہ ہے. تو چونکہ یہ تو مشرکین ہیں، ان کا جو بیت اللہ کا انتظام سنبھال رہے ہیں، جو آل سعود ہیں، سعودی گورنمنٹ ہے، ان کا تو چونکہ ساری مسلمان قوم ہی مشرک ہے تو وہ بھی اسی کا حصہ ہیں. تو آج یہ جو اس غلط فہمی میں رہنا کہ یہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں، حالانکہ جو مسجد الحرام ہے یا کوئی بھی مسجد ہے، اللہ مساجد للہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہیں. اور یہ اپنے مقام پر پھر اس کی پوری وضاحت اور حوالہ جات آئیں گے کہ یہ غاصب ہیں، یہ جو ابھی جن حکمرانوں نے، جن سعودی عرب کے جن لوگوں نے یہ مسجد الحرام کا پر قبضہ کیا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ، یہ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ حقدار نہیں ہیں کیونکہ یہ مشرکین ہیں. تو جو مومن ہیں صرف وہی بیت اللہ کو آباد کرنے کے اور اس بیت اللہ کو نو انسانی کے نفع کے لیے ایک عالمی دارالخلافہ بنانے کے حقدار صرف مومنین ہیں جو وحی کا اتباع کرنے والے ہیں، وحی کے علاوہ ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کرتے، قرآن کریم کا صرف اور صرف اتباع کرنے والے اس کے حقدار ہیں. جس طرح کہ اس دور میں صرف وہ لوگ بیت اللہ کو آباد کرنے کے حقدار تھے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا اتباع کر رہے تھے. آج بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کے قبضے اور تسلط سے اللہ وحدہ لا شریک کا یہ گھر آزاد ہوگا اور وہ انہی مومنین کی تولیت میں ہوگا، وہی اس کو آباد کریں گے جو قرآن کریم کا اتباع کرنے والے ہیں، جن کا الہ، جن کا رب، جن کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس دور میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مومنین کو اس مسجد الحرام کے انتظامات اور اس کی تولیت کا یہ شرف بخشا. تو آج بھی انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا اور ان کی جو تسلط اور قبضے سے بیت اللہ کو آزاد کرایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کو ساری نو انسانی کے لیے تمام کرۂ ارض پر موجود تمام مومنین جو کہ وہی پر ایمان لا کر وہی کا اتباع کریں گے، ان کے لیے وہ عالمی دارالخلافہ ہوگا اور ان کے نفع کے لیے سارے معاملات کا جو انتظام اور مرکز اور ان کے لیے پالیسی سازی اور ان کی نگرانی ہوگی. تمام زندگی کے شعبوں سے متعلق، تعلیم ہو، جوڈیشری ہو، دفاع ہو، جو بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں ان کے بنیادی حقوق سے متعلق، ان سب کے جو پالیسی سازی ہوگی، انہیں امر ہی بھی ادھر ہوگا، پالیسیاں وہاں سے بنیں گی اور وہاں سے طلاق ہوگا اور پورے گلوب کے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے اور ساری نو انسانی کے نفع کے لیے وہی مرکز ہوگا انشاءاللہ العزیز. وہاں پر یہ نہیں کہ گناہ بخشوانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، بلکہ ہر بندہ جو بیت اللہ مسجد الحرام میں جائے گا وہ نو انسانی کو نفع پہنچانے والا ہوگا،
گناہ بخشوانے والا نہیں، ابھی تو صرف گناہ بخشوانے کے لیے بیت اللہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کو جو الہ اور رب اور معبود اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تو یہ اس کو اعادہ پھر بھی ان آیات میں بھی ہے کہ یہ فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میرے علاوہ تم نے کوئی الہ بنایا تو میں تمہیں قید کرا دوں گا۔ ان مومنین کو اس نے کہا تھا، چونکہ آئین دستور فرعون کا چل رہا تھا، تو وہی الہ ہوتا ہے جس کا آئین چل رہا ہوتا ہے، جس کا دستور چل رہا ہو۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسی ہیئت اجتماعیہ، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا الہ اللہ ہو۔ یہ چیز منظر عام پر کوئی اتنی کثیر تعداد میں وہ قابل ذکر کوئی جماعت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے آغاز کیا ہے، ہم چند بھائی ہیں اس سلسلے میں کہ ہم ان لوگوں کو ساتھ ملائیں جو اپنا الہ اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کریں، تاکہ اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو، اور ہم ان تمام ظلمات سے جن میں صدیوں سے نو انسانی گھری ہوئی ہے، ان ظلمات سے اللہ کی وحی کا اتباع کرتے ہوئے ان ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائیں، کیونکہ وحی میں ہر دور میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اور اس کا واحد اگر دو فکروں میں یہ چیز بات بیان کی جائے تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے نزول وحی کا، جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو جو اس کا اتباع کرتے ہیں وہ قوم ظلمات سے نکل کر نور میں آ جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ ان کو ظلم سے نجات دیتا ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کا عبد بھی وہی تھا، وہ قومہما لنا عابدون، بنی اسرائیل کا معبود بھی وہی تھا، یعنی بنی اسرائیل عبد تھے، یعنی الہ بھی فرعون تھا، معبود بھی فرعون تھا، اور فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو رب بھی وہی تھا۔ تو جن کا رب، جن کا الہ، جن کا معبود اللہ ہوتا ہے، وہ اس سارے طاغوتی نظام سے، ان کے آئین سے، ان کے جو مذہب ہے، ان سب سے برات اختیار کرتے ہیں اور اعلان اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں سفر میں، الہ، رب اور معبود اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرتے ہوئے۔ اور ایک جو ان کے شیاطین کے اعمال اور عبادات ہیں، ان سے متعلق ایک اور حوالہ ہے قرآن کریم میں کہ، اور یہ بھی جتنے بھی کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ مسکین کو، مسافر کو ان کا حق دو، اور اڑاؤ نہیں، یعنی جتنا تمہیں اللہ نے وسیع رزق دیا ہے، تمہاری اکتساب رزق کی جو تمہیں فضیلت دی ہے کہ تم زیادہ رزق کما سکتے ہو، تمہاری صلاحیتیں تمہیں اللہ نے زیادہ دی ہیں، تو یہ ایک نظام چلانے کے لیے یہ جو فرق ہے صلاحیتوں کا، یہ اللہ رب کریم نے خود رکھا ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت، اس کا رجحان اور اس کی پسند ناپسند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ایک جیسے ہوتے تمام انسان کی صلاحیتیں، عقل، فکر اور ان کی رجحانات، تو وہ نظام معاشرہ چل نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہو اکتساب رزق میں، کہ وہ زیادہ رزق کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو، زیادہ اہلیت ہو اس میں، کہ زیادہ امور کو سنبھال سکتا ہو، چلا سکتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ مال جو ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اور یہی دین ہے، مناسب اعتدال کے ساتھ، نہ بخل کریں، نہ اسراف و تبذیر کریں، اڑائیں نہیں، بلکہ وہ جو ان کا مناسب ضرورت اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد جو ان کے پاس مال بچ جاتا ہے، اس کو اپنے لیے جمع کر کے اور بڑھاتے نہ جائیں، بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ مسلسل روک کے نہ رکھیں، خرچ کرتے رہیں ان لوگوں کے لیے جن کی اکتساب رزق کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہے، یا جو معذور ہیں، یا جو اپنے لیے رزق نہیں کما سکتے کسی وجہ سے۔ تو یہ مسلسل عمل ہے، اپنے پاس جمع رکھنے کا اور قارون بننے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دین میں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے جو وسائل رزق ہیں، زمین کے خزانے ہیں، ان پر قابض رہنا چاہتے ہیں، مال دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں،
تو ایسے لوگ بھی اخوان الشیاطین ہیں، اور یہ جو شیطان ہے یہ رب سے کفر اختیار کرنے والا ہے، یعنی یہ جو کام کرے گا زیادہ سے زیادہ سرمایہ، یہ قرآن کریم میں ان کو مترفین کہا گیا ہے کہ ہر دور میں یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اولین مخالف ہوتے تھے۔ جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا وہ بھی شیاطین کے زمرے میں شامل ہے، اور وہ رب سے کفر اختیار کرنے والا ہے۔ تو جو کفار، مشرکین، منافقین، مکذبین اور مجرمین سے متعلق یہ ان کے افکار و نظریات، ان کے عبادات و اعمال سے متعلق اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جو صنعت سے متعلق پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ صنعت مشرکین بھی ادا کر رہے تھے، تو اللہ رب کریم نے ان کی جو صنعت ہے اس کو بس محض سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یعنی بے مقصد آوازیں نکال رہے تھے، حرکات کر رہے تھے، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس کے باوجود یعنی صنعت ادا کر رہے تھے، حلال حرام کی پابندی کر رہے تھے، اور یہ حج عمرہ کے انتظامات اور یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، اس کے باوجود اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ جب صنعت ہی ان کی ہے نا کہ وہ بیت اللہ میں ادا کر رہے تھے، وہ صنعت ہی عذاب کا باعث بھی بن رہی ہے اور کفر قرار پائی ہے، یعنی وہ ان کا سارا مذہب جس کی بنیاد وحی پر نہیں تھی، بظاہر وہ مذہب تھا، اس میں سارے وہ جو علامات موجود تھی کہ حلال حرام کی پابندی بھی تھی، عبادات بھی تھی، اور وہ اپنا سب کچھ وہ مذہب پر نگاہ بھی رہے تھے، لیکن وہ کفر ہے اور عذاب کا باعث ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی اساس وحی پر نہیں تھی، قرآن کریم کے اوپر نہیں تھی۔ تو آج اس سارے مذہب کو قرآن کریم کی کسوٹی پر جب پرکھا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی عذاب ہے جو کہ بن رہا ہے، اور یہ کفر ہے، اور اس کا جو انجام ہوگا جو آخرت میں وہ جہنم ہوگا، یہ آدمیوں کے گڑھے ہوئے مذہب کا۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آرایت الذی یکذب بالدین، کہ جو صنعت کے باوجود یعنی صنعت تو ادا کر رہے تھے لیکن وہ دین کی تکذیب کر رہے تھے۔ جب ایک بندہ دین کی ہی تکذیب کر رہا ہے تو پھر اس کا کوئی عمل چاہے وہ بیت اللہ میں جا کر مر جائے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی وزن نہیں رکھتا، وہ جہنمی ہوگا۔ جو دین کی ہی تکذیب کر رہا ہے اور اس کا انجام ہی ویل ہے، تباہی ہے، فوائد للمصلین الذین، کہ جو اور آخر میں بتایا گیا کہ وہ یمنعون الماعون، کہ جو اللہ رب کریم کے رزق کے سرچشمے ہیں جن کو بہتے پانی کی طرح ہونا چاہیے، ہر ایک کی ضروریات پوری کریں، جس طرح نہر گزر رہی ہوتی ہے، کوئی نہر اس کو اپنے گھر میں نہیں پھیر دیتا، اپنی ضرورت اس نہر میں سے پوری کرتا ہے، بقایا آگے والوں کے لیے جو جن کی طرف نہر جا رہی ہے وہ ان کے لیے چھوڑ دیتا ہے پانی، بہتے پانی کی طرح۔ تو یہ جو جن کو اللہ رب کریم زیادہ اکتساب رزق کی مال دولت کمانے کی صلاحیت دیتا ہے تو یہ اپنے لیے رزق جمع کرنا شروع نہ کرتے ہیں ضرورت سے زائد، ضرورت پوری کریں اعتدال کے ساتھ، باقی جتنا بھی ہے صبح و شام، دن رات، ہر حالات میں اس کو خرچ کرتے جانا ہے، جمع نہیں کرنا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ پھر شیطان کا عمل ہے، اور اس عمل کے ہوتے ہوئے جتنے بھی یہ نمازیں، روزے، عبادات، حج عمرے کریں گے تو انجام جہنم ہوگا۔ اور یہ جو صنعت ہے یہ دھوکہ میں بھی مبتلا کرتی ہے جب وحی کا اتباع نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو منافقین تھے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے کہ وہ صنعت میں آتے تو تھے لیکن ٹوٹے دن کے ساتھ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو جو ذکر ہے وہ بہت تھوڑا کرتے تھے۔ اب اس چیز کو علیحدہ الگ سے جو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو فلاسفیز تھیں بیسیکلی، جو مسجد زرار اور مسجد تقویٰ تھی، ان دو کی فلاسفی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو منافقین تھے ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز سے انکار کر رہے تھے، روزہ سے یا کسی عبادت سے یا کسی حرام کے یا کسی سور کا گوشت کھانا چاہتے تھے یا شراب یا جوئے کے مرتکب تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف لیکن وہ جہنمی تھے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ
خالص وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دشمن تھے، جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کے دشمن گزرے ہیں۔ ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے دشمن تھے، جو لوگوں میں اس طرح کی منامہ سازی کی باتیں، جھوٹی باتیں، بے بنیاد باتیں پھیلاتے تھے اور پھر اس کو دین قرار دے دیا جاتا تھا۔ ان جو مسجد زرار والے منافقین تھے، انہوں نے بھی یہی کام کر رہے تھے، چونکہ ہر دور میں یہ ہوتا آ رہا تھا۔ پھر یہ باتیں دین کے نام پر اتنی پھیلائیں، وہ یہود و نصارہ والے، وہ مشرکین کفار والے عقائد، نظریات، توہمات، جہالت، اور جو وحی کے علاوہ جو دین انہوں نے بنائے ہوئے تھے، سب لوگوں نے جو وحی کے اتباع کے، یعنی قرآن کریم کے اتباع کے مخالفین تھے، بظاہر انہوں نے شکست تو کھا لی، ان کو شکست آ گئی، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہی کام کیا کہ یہی باتیں پھیلاتے رہے، لوگوں میں پہلے زبانی پھیلاتے رہے کہ ان کو قرآن کریم سے دور کر دیا، وحی سے دور کر دیا۔ یہ ایک دنوں میں نہیں، یہ سالوں اور اشروں میں اور صدیوں میں یہ کام ہوتا رہا۔ پھر 200-250 سال بعد آ کر انہی باتوں کو احادیث کی صورت میں، روایات اور سنت کا نام دے کر کتابوں میں درج کر لیا گیا اور احادیث کی کتابیں بن گئی۔ یہ کام تھا مسجد زرار والوں نے، یہ زہرینہ پودا لگایا تھا، جو آگے ایک عمر بین کی طرح، عکاس بین کی طرح، جس نے وہ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں، یہ ان احادیث، روایات اور انہی شیاطین کی بنائی ہوئی عکاس بین کی وجہ سے یہ پوری قوم جو 1.5-2 ارب آبادی میں ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے کہ وہ ظلمات میں گھری ہوئی ہے۔ اگر وہ وحی کا اتباع کر رہی ہوتی تو آج وہ پوری نوع انسانی کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آ چکی ہوتی، لیکن خود جو نسل در نسل ظلمات کے، اندھیروں کے پلے ہوئے ہیں، اور پھر ان اندھیروں پر مطمئن ہیں، ان اندھیروں میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اگلی نسلوں کو بھی انہی تاریکیوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا اپنا عمل ہے۔ اگر یہ عمل آج ترک کر دیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت، تائید اور اس کی خیر و برکات دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ظواہر ہیں، یہ جو شعائر ہیں، یہ جو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ فائدہ نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد یہ منافقین کے ہی متعلق کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو پھر چونکہ منافقت یہ شروع تو ہو گیا تھا، ان کا منافقین موجود تھے مومنین کی صفوں میں، لیکن ان کو ایک مہلت دی جاتی رہی، پھر وہ کھل کر سامنے آتے گئے مختلف مواقع پر، حتیٰ کہ انہوں نے پھر ایک الگ سے مسجد بنا لی۔ تو جس مقام کا، جس مرحلے کا یہ تذکرہ ہے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان سے پھر جب وہ بالکل ان سے بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، تو فرمایا گیا کہ ان سے یہ جو نفقات ہیں، یہ جو مال دولت وہ دیں بھی صحیح، اپنے آپ کو اب چھپانے کے لیے، تو ان سے قبول نہیں کرنا، اور ان سے قبول نہیں کیا جا رہا۔ جب وہ اپنی انتہاؤں تک پہنچ گئے، جب منافقت ان میں پختہ ہو گئی ان کے قلوب میں، کیونکہ یہ تو ان کو اللہ رب کریم نے کافروا باللہ و رسولہ، اور وہ تو اللہ اور رسول کا کفر کر رہے ہیں، یعنی عملاً کفر، زبان سے نہیں، عملاً کفر، کہ وہ صرف وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین صرف وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ یہ فرق تھا کفر کا اور منافقت کا اور ایمان کا۔ اور وہ صلاۃ پر آتے تھے تو وہ ٹوٹے دل کے ساتھ، اور وہ جو خرچ بھی کرتے تھے تو وہ بڑی ناگواری کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، یعنی کہ صلاۃ و انفاق کے باوجود کافر ہونا۔ اللہ رب کریم نے ان کو کافر قرار دیا ہے، حالانکہ وہ زبان سے سب اقرار کر رہے تھے اور گواہی دے رہے تھے، آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے علیہ السلام۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے علیہ السلام، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو مسجد زرار بنائی، تو مساجد جو اور تفرقہ جو کہ شرک ہے، وہ شرک کا باعث بنی، تفرقہ بندی کا، اور آج کی تمام مساجد مسجد زرار کا چربہ ہیں، یہ مسجد زرار کی نقادی ہیں، اسی جو شر اور فساد کی بنیاد پر بنائی ہیں کہ یہ مساجد بھی کیوں کہ یہ جو مذہب جب منافقت کا ہوتا ہے تو پھر مساجد زرار ہی ہوتی ہیں۔
تو اس وقت بھی وہ تفریق تھی، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مومنین میں، اور جو اللہ کے ساتھ جو جنگ کر رہے تھے ان کے لیے ایک مورچہ کا کام کر رہی تھی، اللہ اور رسول کے ساتھ جو حالت جنگ کرنے والے تھے۔ اور وہ کہتے کیا تھے، ہم قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم نے تو نیکی کے ارادے سے، نیکی کی نیت سے یہ کام کیا ہے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور اس مسجد میں قیامت تک نہیں کھڑے ہونا۔ تو آج بھی جو وہی کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہی کا اتباع، اقامت دین اور صراط مستقیم پر چلنے کی جن کے دل میں طلب ہے، جو اس کو سمجھتے ہیں، وہی کو، قرآن کریم کو عقل، فکر اور شعور کی روشنی میں، اور ہمارا وہ ساتھ دیتے ہیں، تو ایسی کسی مسجد میں بھی نہیں جانا ہوگا جہاں پر قرآن کریم کے علاوہ ایک لفظ بھی بیان کیا جاتا ہو۔ وہاں پر صلاۃ ادا کرنا، ان کے ساتھ شامل ہونا، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس میں کھڑا نہیں ہونا، یعنی ایسی مسجد میں کبھی بھی قیام نہیں کرنا، صلاۃ ادا نہیں کرنی۔ تو یہ مسجد زرار سے پہلے ترک تعلق کرنا ہوگا، برات اختیار کرنی ہوگی، تب مسجد تقویٰ کی اساس رکھنا ممکن ہوگی، کہ جس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کیا جائے گا۔ تو یہ جو مساجد ہیں یہ تو تکذیب کا مظہر ہیں، اور نفاق کا اور تفرقہ بندی کا گڑھ ہیں، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو حرکات و سکنات وہاں پر جو رکوع، سجدہ، قیام کرتے ہیں، تو ان کو ہی صلاۃ قرار دیتے ہیں، کہ حالانکہ صلاۃ ایک پورا نظام ہے۔ ان مساجد میں ہی یتیم کو ٹھکرایا جاتا ہے، اور طعام مسکین کو یقینی نہیں بنایا جاتا، جب تک یہ یمنعون الماعون، یعنی رزق کو ذخیرہ کرتے رہیں گے، قارون بنے بیٹھے رہیں گے، ناگ بنے بیٹھے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں گے۔ یہ مسجدیں ان کو اجازت دیتی ہیں، بلکہ یہ مسجدیں اسی مذہب کو پروموٹ کرتی ہیں، کہ جو بندہ جتنا بڑا قارون بن جائے، یہ اس کو آزادی دیتے ہیں کہ 100 میں سے 2.5% دے دو، 97% پر قارون بنے بیٹھے رہو۔ اگر ان مسجدوں میں طعام مسکین کی اور یتیم کو سہارا دینے کی، اور ان سب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ترغیب دی جائے، تو تمام یہ جو قارون ہیں، یہ جو زر پرست ہیں، مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ مسجدوں کا رخ بھی نہیں کریں گے، ایسی مساجد میں یہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان مساجد میں جانے سے اپنی ضرورت سے زائد تمام جو مال ہے وہ جمع نہیں کرنا، وہ دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ایسی صلاۃ ادا کی جاتی ہے کہ جس میں یہ مترفین والا رویہ رہتا ہے، تو پھر ایسی صلاۃ ویل کا موجب ہے، تباہی کا۔ اور اب آخر میں چند آیات ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو ان کے انجام کار یا ان کا نتیجہ بتاتی ہیں، کہ یہ جو کفار، مشرکین، منافقین اور شیاطین ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے، ان کے افکار و نظریات، ان کی عبادات، اعمال، جو کچھ بھی ہے، اس سارے سٹرکچر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر دور میں رہا ہے، اور اب بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہی نتیجہ سامنے آئے گا، جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کر دیا ہے وحی میں۔ کیونکہ وحی کے جو کلمات ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، وہ کسی قوم کے لیے بدلتے نہیں ہیں، وہ دائمی ہیں، ابدی ہیں، اور ساری نوع انسانی کے لیے وہی نتائج پیدا ہوں گے۔ آج ہم اگر وحی کا اتباع کریں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز وہ نتائج ہمیں ملیں گے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ملتے آئے ہیں، اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو۔ تو 1400 سال سے وحی کا، قرآن کریم کا اتباع نہیں کیا، اس کو محجور کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کو اس مذہب میں اس طرح رکھا گیا ہے جس طرح کھیتوں میں کسان پرندوں وغیرہ کو ڈرانے اور بگانے کے لیے، تاکہ وہ فصلوں کو ضائع نہ کریں، ایک پتنا بنا دیتے ہیں، اسکیئر کراؤ اس کو کہتے ہیں۔ وہ پتنا ہوتا ہے ایک ڈھانچہ سا، اور آدمی کی شکل کا ہوتا ہے، کہ اس کو دیکھ کر پرندے ایسا محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا ہوا چلتی ہے تو اس سے آواز ایسا پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کا اور کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ ایک بت کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو اسی پتنے کی صورت دی گئی ہے، حیثیت دی گئی ہے اس مذہب میں، جبکہ جو دین ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین اسلام ہے، تو اس میں
قرآن کریم کی حیثیت اس طرح علامتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو اللہ کی آیات ہیں یہ مومنین کے قلوب میں ہوتی ہیں۔ ہر مومن کے قلب میں اللہ کا سارا کلام، ایک ایک حکم، ایک ایک امر، ایک ایک نہی، ایک ایک آیت اس کے قلب میں ہوتی ہے، اور روز روشن کی طرح اس کو زندگی کے سارے راستے، سارے پہلو روز روشن کی طرح اس کے سامنے وہ وحی کے نور سے جگمگا رہے ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی ابہام نہیں ہوتا کہ میں نے وحی سے ہٹ کر، اللہ کی آیات سے ہٹ کر ایک قدم نہیں اٹھانا، ایک سوچ نہیں سوچنی، کسی ایک بات نہیں کرنی۔ کیوں کہ وہ وحی سے اتنا زیادہ، وہ پھر قرآن کریم ان کے لیے پتنا نہیں ہوتا۔ جب دیگر جو یہ مشرقین کا مذہب ہے، اس میں ساری باتیں یہ مولویوں کی، یہ صوفیوں کی، یہ پیروں کی، اور یہ جو پہلے سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہوتی ہیں، ان کی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی آیات کہیں ہوتی بھی ہیں تو محض کاسمیٹک انداز سے علامتی یا نمائشی ہوتی ہیں، یا پھر ان کی عربی کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ورنہ دیگر جو چیزیں ساری جو لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، جن پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ وہی احادیث اور سنت جو لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، اور اللہ پر جھوٹ کھڑا ہوا ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جھوٹ کھڑا ہوا ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جھوٹ کھڑا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ پر جھوٹ کھڑا گیا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے جو دین نازل ہوا آپ علیہ السلام کے قلب پر، وہ صرف قرآن کریم ہے، اور آپ نے وہی قرآن ساری نو انسانی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے وہی لکھوایا، وہی پہنچایا، نہ ایک لفظ اس سے زیادہ، نہ ایک لفظ اس سے کم۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ کھڑا گیا ہے، وہ کذب ہے، وہ افترا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے اس کا انجام یہ بتایا ہے، اس مذہب کا، اس امن کا، اس روش کا، چاہے کسی بھی دور کے لوگ ہوں وہ ایسا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ایک مثال سے یہ واضح کیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، ان کو باطل نہ کرو، ان کو بے اثر اور ضائع نہ کرو، کہ کسی پر احسان جتلا کے یا اس کو اذیت دے کے، کہ کسی کو مال اللہ کے رضا کے لیے دو اور پھر اس پر کوئی احسان جتلاؤ جو کہ ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرو، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی مثال جو ایسا کرے گا، جو اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جو دکھاوا کرتا ہے یا کسی کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اس کو جتلاتا ہے یا احسان زیر احسان رکھتا ہے اس کو، تو اس کی مثال اس پتھر کی ہے کہ جس پر تھوڑی سی، بہت بڑی چٹان ہو جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، تو پھر اس پر میم برسے اور اس کو چٹین صاف پتھر کر دے کہ اس مٹی بھی اس سے دھن جائے، بہہ جائے، تو وہ پھر کسی چیز پر بھی ایسا شخص قادر نہیں ہوتا جو اس نے کمایا ہوتا ہے، اور اللہ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ جو ریاکار ہوتے ہیں، یہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ جو یہ صلاۃ اور انفاق دونوں میں ریاکاری کرتے ہیں، جس طرح وہ منافقین کے متعلق تھا۔ تو یہ جو دکھاوے کے لیے، اب یہ جو 2.5% ہے، یہ ایک محض دکھاوا ہے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ تو کنن عفو ہے، ضرورت سے زیادہ سب کچھ خرچ کر دینا ہے، مناسب انداز سے ضرورت پوری کرنا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کروڑوں اربوں، کروڑوں ہاں کروڑوں، اربوں ہاں اربوں، خربوں کا مالک ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، تو وہ اگر زکوٰۃ اور صدقات کوئی آٹے میں نمک برابر دیتا بھی ہے تو وہ محض ریاکاری کے لیے، کیونکہ دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ضرورت سے زیادہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا ہوتا ہے، جمع نہیں کرنا، اس کو بڑھانا نہیں ہوتا، جمع مالا وعددہ کی نفسیات اور کیفیت سے نکلنا ہوتا ہے۔ تو اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اتباع وحی کے لیے قرآن کے علاوہ کسی کی طرف رجوع کرنا اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے یہ دعوت ہے، اس کا یہ انجام اور نتیجہ ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، کہنا ہے کہ تم مجھے پکارو،
میں تمہاری دعا کا قبول کروں گا، مستجاب کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پکارنا، زبان سے پکارنا، دعا یہ نہیں ہوتی کہ اللہ میرے لیے یہ کر دے، یا اللہ یا رب ہمارے لیے یہ کر دے، مجھے یہ دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کو دعا نہیں۔ دعا عربی میں اللہ وحدہ لا شریک جس دعا کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو، یہ دعا ہے۔ اس کی ایک اور نشست میں بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ جب ہم کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی کی بات کی طرف، کسی کے قول کی طرف، کسی کے حکم کی طرف، کسی کے فیصلے کی طرف کہ اس سے ہماری بھلائی ہوگی، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ طرز عمل جو اس نے بتایا ہوتا ہے، تو یہی اصل میں دعا ہوتی ہے۔ اب اللہ سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ قرآن کریم میں وحی کے ذریعے بتایا ہے نوع انسانی کو، وہ اس پر عمل کرے، جو نفس بنفس اس پر عمل کرے گا زندگی کے ہر شعبے میں، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوگا۔ یہ دعا کا درست مفہوم ہے۔ اب جب ایسا بندہ یہ اللہ کی وحی کے مطابق عمل کر رہا ہوگا، پھر اس کی دعا اللہ رب کریم مستجاب کرے گا، یعنی اس کے ساتھ وہ اپنا وعدے پورے کرے گا، وہ نتائج اس کو دے گا جو اس نے وحی کا اتباع کرنے والوں کے لیے لکھ دیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ یہ ہے دعا اور یہ ہے عبادت۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ جو دعا دراصل عبادت ہوتی ہے۔ اب جو لوگ زبان سے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دے، اور ایسی دعائیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کفار کی جو دعا ہے وہ تو بے اثر ہوتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، وہ تو گمراہی میں جاتی ہے، یعنی وہ ثمرات نہیں دیتی۔ یہ جو صدیوں سے جو مسلمان قوم دعاؤں پر دعائیں کرتی آ رہی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کے، اور بیت اللہ میں اور مسجدوں میں اور نماز کے اوقات میں اور راتوں کو جاگ کر دعائیں کر کے، لیکن قبول کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں کفار کے مقابلے میں غلبہ دے، اور ہمیں وحدت دے، اور ہمیں قوت دے، اور یہ سب کیوں کہ یہ دعا زبان سے کرنے والا عمل نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کی عبادت۔ جب یہ عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں، عبادت اللہ کے ساتھ بنائے گئے شرکاء کی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب کریم اس کو ایسی دعاؤں کو کیوں مستجاب کر سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک اپنے کلمات اور اپنے سنت کو کبھی نہیں بدلتا۔ اور قیامت کے دن کا ان کا یہ منظر ہوگا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے اعمال کی طرف سے، اور ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی وہ ایسے اعمال، جس طرح یہ پہلے تذکر ہو گیا کہ یہ سب لوگ کر رہے تھے، منافقین، مشرکین، کفار، وہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کا جو وزن ہوگا اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں، وہ اس طرح ہوگا جس طرح گرد و غبار، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، نباب یہ ہے کہ اعمال تبھی نفع بخش اور اصلاح اعمال کی ضمانت دیتے ہیں جب ان کا ابطال نہ ہو رہا ہو، یعنی جب وہ اعمال باطل نہ ہو رہے ہوں۔ جب تک کفر، شرک، ریاکاری، منافقت وغیرہ سے قطعی طور پر چھٹکارا حاصل نہ ہو جائے، تو اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صدیوں سے مسلمان قوم کے اور یہود و نصارہ کے بھی جو وہ دین کے نام پر جو اعمال کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں، وہ ان کو ثمرات نہیں مل رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر، وحی پر مبنی نہیں ہیں۔ اگر جس دور میں جب اعمال کی اساس وحی پر ہوتی ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی نتائج پیدا کرتے ہیں اور آخرت میں۔ اسی چیز کا حوالہ اللہ رب کریم نے دیا ہے کہ کافروں کی مثال ایسے ہے جو رب سے کفر کرتے ہیں، کہ رب کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، کہ ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح تیز آندھی چلے، طوفان ہو، اور اس دن وہ راکھ، جس طرح راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کے اوپر آندھی چلے تو وہ سب راکھ کو اڑا کر دے جاتی ہے، کیونکہ راکھ بے وزن اور بے وقت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس دن وہ کوئی اختیار، قدرت نہیں رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ تو یہی بہت بڑی گمراہی ہے، وَالضَّلَالُ بعید، کہ سب زندگی میں وہ اس کے لیے مشقتیں کرتے ہیں، صعوبتیں اٹھاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، اور اس خیال میں، الزام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا ہمیں ثمر ملے گا، تو ان کے ثمرات نہ دنیا میں ملتے ہیں نہ آخرت میں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سمت درست کرنی ہوتی ہے زندگی کی شاہراہ پر، پھر
جو رفتار کے ساتھ اور پھر قوت کے ساتھ اس پر چلنا ہوتا ہے. جب سمت غلط ہوگی تو تمام توانائیاں، تمام صلاحیتیں ضائع ہوں گی اور وہ منزل سے دوری کا باعث ہوں گی. تو آج بھی الحمدللہ رب العالمین اس نشست کے آخر میں تو وہی دعوت ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہوتی تھی ہر دور میں، کہ وہی کا اتباع کریں اور وہی قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں. سادہ اور مختصر ترین الفاظ میں یوں یہ سمجھنا ہے. تو آج بھی لوگ اس پر یہی اعتراض کرتے ہیں جو وہی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے، کہ جس طرح وہ پہلے بھی کرتے تھے کہ اس نے تمام آلہات، یہ ابھی تو بہت سارے آلہات ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی، فلاں بزرگ ہے، فلاں کی بات، فلاں کی بات، فلاں بہت سارے جو بشر ہیں، تو ان کو کیا سب کو رد کر کے، سب سے برات اختیار کر کے ایک الہ بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین ہم الہ واحد کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کی وحی کی طرف. اس کے علاوہ ہم کسی کو الہ، معبود اور رب نہیں تسلیم کرتے. اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے علاوہ، قرآن کریم سے خارج، قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی تسلیم نہیں کرتے. ہر چیز کو ہم یکسر اس سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی قرآن کریم کی تفسیر ہو، چاہے وہ تشریح ہو، چاہے وہ کوئی احادیث ہو، کوئی سنت کے عنوان سے ہو، کوئی فقہ ہو، کوئی تصوف ہو. کیوں کہ یہ سب غیر اللہ کی طرف سے ہیں، غیر اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، غیر اللہ نے لکھی ہیں. تو ہمارا رب الہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے. اور اس نے جو ہمیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو رہنمائی اور ہدایت دی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے. تو ہم بھی اسی طرح تمام آلہات کی جگہ صرف ایک الہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ پہلے لوگ بھی کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ انہی آلہات کو پکڑیں، یہی انہی احادیث کو پکڑیں، انہی محدثین کو پکڑیں، انہی فقہا کو پکڑیں، انہی جو اولیاء ہیں، جو خود ساختہ کابرین ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو ان کے مختلف شخصیات ہیں، اور ان کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. جب ان کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو انہی کو پکڑے رکھیں گے. اور یہ پہلے بھی اسی طرح ہو رہا تھا ساری انسانی تاریخ میں، کہ یہ جو مشرکین تھے یہ ان پر یہ بڑا ناگوار گزرتا تھا ان کو الہ واحد کی طرف دعوت دینا. اور وہ بھی اس طرح چند پڑتے تھے، ان کے جو اکابرین اور سردار جو اس وقت موجود ہوتے تھے، کہ آؤ ہم بڑی مستقل مزاجی سے اپنے آلہات پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. اس کا تو یہ جو الہ واحد کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کا تو اپنا کوئی اور مقصد ہے جو ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے. ہم نے پہلوں سے تو یہ بات نہیں سنی، آج بھی یہی موقف اختیار کیا جاتا ہے. اور یہ تباہ ہونے والی قوموں کا موقف ہے، بڑا بودھا اور کمزور موقف ہے، کہ پہلے سے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ ان آلہات کو چھوڑنا ہے. وہ تو ہمارے لیے آلہات بناتے آ رہے ہیں، بناتے آ رہے ہیں، بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، زنجیریں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ زنجیریں توڑنے کا اور بوجھ اتار پھینکنے کا یہ جو کہہ رہا ہے، یہ تو بڑی نئی بات ہے، ہم نے پہلوں سے نہیں سنی. تو الحمدللہ رب العالمین ہم یہی بات آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ساری نوع انسانی سے کہہ رہے ہیں، کہ خود اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے اللہ کی آیات کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کیا پیغام دے رہی ہیں. تو آج کی اس نشست میں یہ ایک جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے، یہ ایک طویل نشست تھی، لیکن ایک ہی نشست میں یہ سارے جو آیات ہیں چیدہ چیدہ ان کا مطالعہ کیا گیا ہے، ان کو مفاہیم اور مطالب کو، ان کے نب نواب کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان آیات کے نمبر اور حوالہ جات آپ خود سن سکتے ہیں، سن کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں سے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 سے 21 تک، سورۃ یوسف آیت نمبر 39-40، سورۃ الانعام آیت نمبر 116، سورۃ الانعام آیت نمبر 148، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23-24، سورۃ النجم آیت نمبر 19 سے 23 تک، سورۃ نوح آیت نمبر 23، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک،
सूरत मरियम आयत नंबर 44, सूरत यासीन आयत नंबर 60-61, सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 74, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 90 से 91, सूरत मरियम आयत नंबर 42, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 177, सूरत आल इमरान आयत नंबर 92, सूरत अल-अनआम आयत नंबर 70, सूरत अल-अनआम आयत नंबर 136 से 139, सूरत अल-अनआम आयत नंबर 145, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 199, सूरत अन-निसा आयत नंबर 119 120, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 103, सूरत अत-तौबा आयत नंबर 19, सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 29, सूरत अल-मोमिनून आयत नंबर 47, सूरत अन-नाज़ियात आयत नंबर 24, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 27-28, सूरत अल-अनफाल आयत नंबर 35, सूरत अल-माऊन आयत नंबर 1 से 7 और सूरत अन-निसा आयत नंबर 142, सूरत अत-तौबा आयत नंबर 54, सूरत अत-तौबा आयत नंबर 107-108, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 264, सूरत अल-मोमिन आयत नंबर 60, सूरत अल-फुरकान आयत नंबर 23, सूरत इब्राहीम आयत नंबर 18 और सूरत सौद आयत नंबर 5 से 7 तक। ये हवाला जात थे आज की इस नशिस्त के, और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में ही मैं भी यही तागूत और बातिन और कुफर और शिरक से मुतालिक जो लोग इन रास्तों पर इन ज़ुल्मात में जी रहे होते हैं, उनके जो आमाल, उनके नफ्सियात, उनसे मुतालिक मज़ीद नशिस्तें अभी बाकी हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।